अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गज़ल शुरू करने से पहले हम अपने दोस्तों की तरफ से आने वाली एक शिकायत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे कई दोस्तों ने शिकायत की है कि उनको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलता। हमने जब इसको चेक किया तो हमें ऐसा लगा कि इसमें हमारे दोस्तों की थोड़ी सी गलती है। देखिए, जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसके साथ एक बेल का आइकॉन बना हुआ होता है। अगर आप बेल के उस आइकॉन को क्लिक नहीं करेंगे तो आपको कभी भी वीडियो सबसे पहले नहीं मिलेगी। चलिए, इसके बाद आज की गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल मिर्ज़ा गालिब की है। पहला शेर है, भूले से काश वो इधर आएं तो शाम हो, क्या लुत्फ़ हो जो अबलके दौरां भी राम हो। पहले मिसरे में कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। अब हम दूसरे मिसरे की बात करते हैं। क्या लुत्फ़ हो का मतलब है कि भाई मज़ा ही आ जाए। अबलक अबलक कहते हैं एक ऐसे घोड़े को जिसके दो रंग हों, एक स्याह और एक सफ़ेद। बाज़ घोड़े होते हैं, आपने देखे होंगे, दो रंगे होते हैं, तो ऐसे घोड़े को अबलक कहते हैं। दौरा का मतलब होता है ज़माना या वक्त। अब इसमें गालिब ने जो एक बारीक सी बात पैदा की है वो ये है कि उन्होंने अबलक जो दो रंग का घोड़ा बताया, जिसमें एक सफ़ेद रंग है और एक काला रंग है या स्याह रंग है, और साथ ही उसमें उन्होंने दौरा भी कह दिया, यानी दौरा यानी ज़माना। तो अब क्या हुआ, रात स्याह होती है, दिन सफ़ेद होता है, और रात और दिन दोनों के मिलने से वक्त बनता है या ज़माना बनता है। राम होने का मतलब होता है राज़ी हो जाना। अब आप इसमें गालिब की बारीकी देखिए कि उन्होंने दिन और रात को अबलक यानी घोड़े से मिला दिया, और घोड़े का काम होता है चलना, तो वक्त का काम भी होता है चलना। घोड़ा भी आपकी नज़र से चलता हुआ गायब हो जाता है, गुजरता हुआ गायब हो जाता है। इसी तरह दिन भी गायब हो जाता है, उसकी जगह रात आ जाती है, रात गायब हो जाती है, उसकी जगह दिन ले लेता है। तो ये दौरां यानी वक्त जो है वो इस तरह गुजरता है। तो फरमाते ये हैं इसमें, यानी उन्होंने तशबीह इसलिए दी है, उन्होंने इसको रात और दिन से काले घोड़े को, कि इसमें दोनों रंग इसमें शामिल होते हैं। अब आप इसकी एक बहुत ही मज़े की बात ये देखिए कि उसको घोड़े से तस्वीर, यानी वो जो बहुत तेज़ी से चलता है, दौड़ता है, भागता है। तो मुख्तसर सा मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि काश मेरा महबूब भूले से यानी भूल कर मेरी तरफ आ जाए और शाम का वक्त हो, ताकि रात गरीब खाने में मेहमान रहे, यानी महबूब को अपना मेहमान भी रखना चाहते हैं और वो भी रात के वक्त। लेकिन कहते हैं कि ये ज़माने का जो अबलक है, जो स्याह घोड़ा है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक चले तो खूब लुत्फ़ आए। तो मज़े का शेर है, कुछ थोड़ी सी शरारत है, कुछ थोड़ा सा फ़लसफ़ा है, और कुछ थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज हैं, इनको आपने समझना है। तो मजमूई तौर पर ये शेर बहुत ही आला और बहुत ही उम्दा शेर है। इसका दूसरा शेर है, ता गर्दिशे फलक से यूं ही सुबह शाम हो, साकी की चश्मे मस्त हो और दौरे जाम हो। ता का मतलब होता है, ताके भी कहते हैं इसको और तक भी कहते हैं। गर्दिश का मतलब होता है घूमना, गर्दिश फलक यानी आसमान का घूमना। अब आसमान घूमता हुआ तो किसी ने नहीं देखा। गर्दिश फलक से अक्सर शायरों की मुराद होती है किस्मत या तकदीर, या किस्मत का फेर, या किस्मत का चक्कर, आप कुछ भी कह लीजिए। और साकी कहते हैं शराब पिलाने वाले को, चश्मे मस्त, चश्म कहते हैं आँख को, मस्त कहते हैं जिसमें मस्ती भरी हुई हो, और दौरे जाम कहते हैं उस जाम को जो महफिल में घूमता रहता है। तो फरमाते ये हैं कि जब तक आसमान की गर्दिश से सुबह और शाम होती है, आरजू यह है कि मेरे सामने साकी की मस्त आंखें हों और शराब का दौर चलता रहे। अब शेर में गर्दिश फलक को दौरे जाम से और सुबह और शाम को साकी की चश्मे मस्त से तशबीह दी है।
چلیے گردش فلک کو دور جام سے تشبیہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صبح اور شام کو ساقی کی چشم مست سے تشبیہ کیوں دی؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب کوئی نشے میں ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں مستی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے غالب کا کتنے کمال کا مشاہدہ تھا، یا انگریزی میں کہہ لیں تو آبزرویشن تھی، اور جس طرح صبح شام میں تبدیل ہو جاتی ہے اور شام صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ان کا ساقی تھا اس کی چشم مست بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس سے ایک مطلب اور بھی نکل سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو، کہ ساقی کبھی جام کسی کے سامنے رکھتا ہے اور کبھی جام کسی کے سامنے رکھتا ہے، یعنی جس کے سامنے جام رکھ دیا اس کی تو صبح ہو گئی، اس کے تو مزے آ گئے، اور جس کے سامنے سے جام ہٹا لیا یا جس کو جام نہ دیا اس کے لیے شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ دونوں مطلب آپ اس شعر سے نکال سکتے ہیں۔ مرزا غالب کے اصل میں اکثر و بیشتر کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر اب معنی در معنی، تہ در تہ ہے، یعنی آپ ایک تہ جب نکال لیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے دوسری تہ کھڑی ہوگی، آپ غور کریں گے اور تو اس تہ کے ساتھ کے اندر سے ایک تیسری تہ نکل آئے گی، آپ اور غور کریں گے تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہی رہے گا۔ اسی لیے مرزا غالب کو ہر زمانے کا شاعر کہا گیا، یعنی کم شعراء ہوں گے ایسے جو مرزا غالب تک پہنچے ہوں گے۔ تو اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ساقی کی مست آنکھوں سے پہلے صبح اور شام نکالا، اور اس کے بعد پھر شراب کا دور چلاتے ہوئے بھی اس سے بھی انہوں نے صبح اور شام کی بات کی اور اس کو گردش فلک سے یعنی تشبیہ دی۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اس کی تقدیر بہت اچھی ہوتی ہے جس کی تقدیر میں صبح آ جائے، یعنی جس کے سامنے جام ہو، اور اس کی تقدیر ٹھیک نہیں ہوتی کہ جس کے سامنے جام نہ ہو، اس کے لیے شام ہو جاتی ہے۔ تو آپ دونوں طرح سے بھی اگر دیکھیں گے تو یہ شعر آپ کو بہت ہی لطف دے گا۔ اس کا تیسرا شعر ہے: بیتاب ہوں بلا سے کنکھیوں سے دیکھ لیں، اے خوش نصیب کاش قضا کا پیام ہو۔ اب اس میں لفظ کنکھیوں جو آتا ہے اس کو کنکھیوں بھی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، لیکن چونکہ غالب نے کنکھیوں لکھا ہے تو ہم کنکھیوں ہی کہیں گے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے موت، اور پیام کا مطلب ہوتا ہے پیغام، کسی کا آنا، انگریزی میں کہہ لیجیے تو میسج کہہ سکتے ہیں۔ اور بلا سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا فکر ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں نہایت پریشان ہوں، اور اتنا پریشان ہوں کہ اپنے محبوب کی ایک نگاہ کے لیے ترس رہا ہوں، لیکن میرا محبوب میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اس کی توجہ دوسروں کی طرف ہے۔ تو اگر وہ میری آنکھوں میں براہ راست یا ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا تو بھائی ترچھی نظروں سے ہی دیکھ لے کہ یہاں پر غالب پہ خستہ تن بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا مجھے ایسے دیکھنا بھی میرے لیے بہت کافی ہے۔ یعنی اگر وہ مجھے لاپرواہی سے بھی دیکھ لے، کنکھیوں سے دیکھ لے، اگر سیدھا براہ راست میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تو یہ بھی میرے لیے موت کا پیغام بن جائے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں کی جو کشش ہے، اس کے چہرے کی جو منموہنی شکل ہے اس کی وجہ سے میں اس سے بھی میرے لیے مر جاؤں گا اور میرے لیے موت کا پیغام بن جائے گا، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ مقصد کہنے کا ان کے یہ ہے کہ محبوب اگر سیدھی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ویسے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بھئی محبوب نے شاعر کو دیکھا اور اپنی نگاہوں کی بجلیاں گرائیں اور شاعر مر گیا، لیکن وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اگر مجھے براہ راست نہ دیکھے، ڈائریکٹ نہ دیکھے، وہ صرف مجھے کنکھیوں سے بھی دیکھ لے، ترچھی نظروں سے بھی دیکھ لے، تب بھی میں مر جاؤں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بہت مزے کا شعر ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس کے اگلے شعر کی طرف۔ کیا شرم ہے، حریم ہے، محرم ہے رازدار، میں سر بکف ہوں تیغ ادا بے نیام ہو۔ اب اس میں بہت ہی مزے کی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی مشکل الفاظ ہیں۔ حریم پردے میں رہنے والا، محرم بھی یہی ہوتا ہے، رازدار آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سر بکف کا مطلب ہوتا ہے جو مرنے کے لیے بالکل تیار ہو، اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تیغ ادا یعنی ان کی اداؤں کی تلوار،
بے نیام ہو، بے نیام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تلوار نیام میں سے باہر نکل آئی ہو، کیس میں سے باہر نکل آئی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو اب اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر ہیں اور جو شخص موجود ہے وہ رازوں کی حفاظت خوب کرتا ہے۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اے میرے محبوب، آپ شرم کس بات کی کر رہے ہیں؟ تیغ میان سے نکالیے، یعنی تلوار نکالیے اور میرا خاتمہ کر دیجیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں محبوب سے ملاقات ہوئی اور محبوب ان کا محرم راز ہے، وہ بھی جانتا ہے ان کی کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی ان میں خرابیاں ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بس اب مجھے اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور میرے محبوب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ہیں اور میں مرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ تو پھر آپ کس بات کی شرم کر رہے ہیں؟ آپ یہ جو آپ کی تیغ ہے اداؤں کی، اس کو میان سے نکالیے اور میرا خاتمہ کر دیجیے۔ اصل میں یہاں پر وصل کی منزل کو پہنچنے کے بعد سب کچھ محبوب کے ہاتھ میں دے دینے کی بات کی گئی ہے، یعنی تنہا ہیں اور وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، صرف شاعر ہیں اور ان کا محبوب ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب اس تنہائی سے آپ خوب فائدہ اٹھا لیجئے، مجھے بھی اٹھانے دیجئے، اور مجھے مار دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وصل کی منزل تک پہنچا دیجئے۔ اب آپ کس بات سے شرما رہے ہیں؟ یہاں تک تو ہو گیا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس تنہائی میں آنے کے لیے تیار ہیں، اب اس کے بعد تو جو کچھ کرنا ہے وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ 5واں شعر ہے اس کا، اور یہ شعر بھی بہت مزے کا ہے۔ میں چھیڑنے کو کاش اسے گھور لوں کہیں، پھر شوخ دیدہ برسرے صد انتقام ہو۔ چھیڑنے کو مطلب یہ ہے کہ ایسے پریشان کرنے کے لیے، تفریح لینے کے لیے گھور لوں، گھورنا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کا ہم مطلب کیا کریں۔ شوخ دیدہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں شوخی بھری ہوئی ہو۔ صد انتقام کا مطلب ہوتا ہے 100 دفعہ انتقام دینے والا، یعنی بہت ہی زیادہ منتقم۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں محض چھیڑنے کی غرض سے اسے ذرا گھوروں، محبت میں نہیں، صرف پریشان کرنے کے لیے، لطف لینے کے لیے کہ بھئی میرا محبوب، اب آپ جب محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ بھی تو لگی رہتی ہے نا، دل لگی رہتی ہے، دل لگی بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں چھیڑنے کی غرض سے اسے ذرا گھوروں، یعنی تھوڑا ٹک ٹکی باندھ کر محبت کی نظروں سے دیکھوں، تو وہ شوخ چشم ایسا ہے کہ وہ سینکڑوں بدلے لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فرماتے یہ ہیں کہ میں اسے، اگر سنجیدگی کی تو بات الگ ہے کہ بھئی میں اسے ایک بالکل ہی محویت کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی میرا محبوب ہے اور کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کی تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر میری مرضی ایسے بھی نہ ہو، میں صرف چھیڑنے کے لیے ایسے ہی اوپری دل سے بھی اسے ذرا سے گھور کے دیکھ لوں، تو وہ تو اتنا برا مانتا ہے کہ وہ سینکڑوں قسم کے بدلے لینے کے لیے مجھ سے تیار ہو جائے گا۔ یعنی محبوب کسی طرح بھی، کسی طور بھی مانتا نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ سنجیدگی سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، محبت سے دیکھنا، محبت کی نظروں سے دیکھنا، وہ تو ذرا رہی دور کی بات۔ میں تو اگر اسے ویسے بھی کبھی ایسی دیکھ لوں چھیڑنے کے لیے، تب بھی وہ مجھ سے بہت سارے بدلے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھیے۔ وہ دن کہاں کہ حرف تمنا ہو لب شناس، ناکام بد نصیب کبھی شاد کام ہو۔ حرف تمنا کا مطلب ہوتا ہے اپنے شوق کا اظہار کرنے کے الفاظ۔ لب شناس، وہ جو ہونٹوں پر آئے، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور لب شناس کا مطلب ہے جیسے ہونٹ پہچانے، شناس کہتے ہیں پہچاننے کو، تو لب شناس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے جو ہونٹوں پر آئے۔ ناکام بد نصیب کبھی، شاد کام کا مطلب ہوتا ہے منزل مل جانا اور کسی طرح اپنے مقصد کو پہنچ جانا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ وہ وقت ہی کہاں کہ آرزو میرے لبوں تک پہنچے، اور میرے لبوں تک پہنچے، اور جو بد نصیب عمر بھر ناکام رہا اس کے لیے کبھی خوشی کا کوئی موقع بھی آ جائے۔ اب اس شعر میں ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک مایوسی کا عالم ہے اور اپنے ماضی کے تجربات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ دن کہاں کا مطلب یہ کہ وہ وقت کہاں آ سکتا ہے کہ جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے ہونٹوں پر لے کر آؤں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے کہنے پر وہ مان بھی جائیں۔ تو میں تو ایک ناکام اور بد نصیب ہوں جو کہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔
مقصد سارا یہ ہے کہ کبھی ایسا موقع آ ہی نہیں سکا کہ اپنے محبوب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے، اور کہتے ہیں میں تو اس معاملے میں انتہائی ناکام اور بد نصیب شخص رہا ہوں، میرے نصیب میں شاید ایسی کبھی ہے ہی نہیں کہ میں اپنے محبوب سے اپنا حرف تمنا کہوں، اپنے دل کا شوق کہوں، دل کا عالم کہوں، محبت کا اظہار کروں، پیار بھرے 2 لفظ ان سے کہہ سکوں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا تو میری شاد کامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ محبت کی ابھی پہلی منزل پر تھے، ساری زندگی اسی میں گزار دی، تو کہتے ہیں کہ وہ دن کہاں، مطلب ہے وہ وقت تو آیا ہی نہیں کہ جب ہم اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اور وہ ہماری محبت کے اظہار کے طور پر ہماری محبت کو قبول کر لیتا اور ہم شاد کام ہو جاتے، تو ایسا تو وقت آیا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دن کہاں، مطلب ان کے کہنے کا ہے کہ وہ وقت کبھی آیا ہی نہیں، وہ دن کبھی آیا ہی نہیں کہ ہم اپنے محبوب سے اظہار شوق کر سکتے۔ شعر ہے، گھس پل کے چشم شوق قدم بوس ہی سہی، وہ بزم غیر ہی میں ہو پر ازدحام ہو۔ اب چشم شوق ظاہر ہے وہ آنکھ جو محبوب کا دیدار کرنا چاہتی ہے، قدم بوس کا مطلب ہوتا ہے قدموں کو چوم لینا، یعنی قدموں میں جھک جانا۔ ازدحام کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ، کہیں پر بہت زیادہ ہو، رش آپ سمجھتے ہوں گے انگریزی کا ہے تو ہم نے اسے استعمال کر دیا، ویسے اردو میں اس کو اور ہندی میں بھی ازدحام بھیڑ کو ہی کہتے ہیں، بھیڑ ہی ہوتا ہے۔ بزم غیر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ایک ایسی بزم جہاں محبوب موجود ہے لیکن غالب وہاں پر ان کا آنا جانا منع ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں اس شعر میں، بہت ہی مزے کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب گھس پل کر کا مطلب یہ ہے دھکم پیل سے جو جگہ پیدا ہو جائے، گھس پل، ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کو، ہم غلط پڑھ گئے تھے، اس کا یہ اصل لفظ ہے گھس پل کے چشم شوق میں قدم بوسی سہی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی جگہ پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی کسی کو کونی ماری، کسی کو دھکا دیا، کہیں سر گھسا دیا، کہیں سے سر نکال لیا اور اپنے لیے تھوڑی بہت جگہ پیدا کر لی، تو اس کو اردو میں اور ہندی میں گھس پل کہتے ہیں۔ گھس پل کے یعنی دھکم پیل سے اپنے لیے جگہ پیدا کر لی۔ ازدحام کا مطلب یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہجوم، اس کو اجتحام بھی کہتے ہیں، اجتحام بھی لکھا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو زیادہ تر اجتحام ہی لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک میرا محبوب غیر کی ہی محفل میں ہو، لیکن وہاں بھیڑ ہونی چاہیے تاکہ میری بھی چشم شوق کو گھس پل کر قدم بوسی کا موقع مل جائے۔ اگر بھیڑ نہیں ہوگی تو قدم بوسی کی کوشش محبوب پر کھل جائے گی، اور مراد پوری نہیں ہوگی تو اس کی صورت یہی ہے کہ بھیڑ ہو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میری نگاہ شوق قدم بوس ہو رہی ہے، یہی سمجھا جائے کہ بھئی بھیڑ کی وجہ سے نگاہ شوق اس کے قدموں پر ڈالنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ تو تھوڑی سی غالب نے اس شعر میں چالاکی سے کام لیا ہے، محبوب کے قدموں کو بھی چومنا چاہتے ہیں، ان کی نگاہ محبوب کے قدموں کو بھی چومنا چاہتی ہے، محبوب کے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر ویسے ہی میں چلا گیا اور سیدھا جا کے میں نے اپنے محبوب کے قدموں کو چوم لیا جا کے تو میرا محبوب سمجھ جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ بھڑکا ہو، اور جب میں دھکم پیل کرتا ہوا وہاں پر پہنچوں اور ان کے قدموں کی کو چوم بھی لوں تو وہ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ سیدھا ہماری طرف نہیں آیا تھا، یہ تو بھیڑ کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ یہ ہماری طرف آیا اور اس نے ہمارے قدموں کو چوم لیا۔ تو یہ ایک طرح سے معصومانہ سی چالاکی ہے جس کی کہ وہ اس شعر میں جس کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، اتنی پیوں کہ حشر میں سرشار ہی اٹھوں، مجھ پر جو چشم ساقی بیت الحرام ہو۔ یہ شعر عشق حقیقی کا شعر ہے، یہ عشق مجازی کا شعر نہیں ہے۔ حشر آپ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن، اور سرشار بالکل ڈوبا ہوا، چشم ساقی بیت الحرام، اس میں آپ تھوڑا سا دیکھیے، چشمہ کو کہتے ہیں، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں، بیت الحرام حرم کہتے ہیں، پاک جگہ کو بیت الحرام یعنی پاک گھر، تو اس سے مراد ان کی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ ہیں، تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ مقدس کے جو ساقی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چشم عنایت مجھ پر ہو، یعنی اگر وہ مہربانی کریں، وہ مجھ پر غور کریں، ان کی ایک نگاہ مجھ پر پڑ جائے، تو میں اتنی پیوں کہ حشر تک قبر میں مست پڑا رہوں اور اٹھوں تو مست ہی اٹھوں۔ اب اس شراب سے مقصود شراب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ ان محبتوں کا بھی ایک نشہ ہے جو کہ بہت سارے شعراء اس کو استعمال کرتے رہے، وہ حب کہتے ہیں اس کو، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ تو اس میں انہوں نے غالب نے اپنی اس آرزو کا ذکر کیا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ کبھی اللہ پاک سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگیں، ان کی محبت کا کی جو شراب ہے اس کا ان پہ اتنا نشہ ہو جائے کہ وہ مرنے کے بعد وہ جب قیامت کے دن اٹھیں تب بھی وہ اس نشے میں چور ہوں یا اس نشے میں مست ہوں۔ اب اس کا آخری شعر ہے: پیرانہ سال غالب میکش کرے گا کیا، بھوپال میں مزید جو 2 دن قیام ہو۔ اب یہ بھوپال کے سفر کے دوران مرزا غالب نے یہ غزل کہی ہے، اور اس سے بالکل واضح یہ بھی ہے کہ یہ غزل بڑھاپے میں کہی ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب پیرانہ سال کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، پیری کہتے ہیں بوڑھے کو نا، پیرانہ سال کا مطلب ہے، اور میکش کا مطلب ہوتا ہے شراب پینے والا۔ تو شعر بہت صاف ہے، آسان ہے، اس میں کوئی خاص مشکل چیز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بھوپال میں بوڑھا غالب 2 روز اور ٹھہرا رہے تو اس بڑھاپے میں وہ شراب کا عادی کرے گا کیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ساری زندگی شراب پی تھی، شراب کے بغیر گزارا نہیں تھا، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید بھوپال میں ان کو شراب نہیں ملتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر 2-4 دن اور ٹھہر جاؤں تو میری شراب کا کیا ہوگا، میں شراب کا عادی کیا کروں گا۔ مقصد سے بالکل واضح ہے کہ ابھی بتایا آپ کو کہ غزل بڑھاپے میں لکھی گئی ہے، لیکن کلام صاحب بتا رہا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ کسی بہت ہی پختہ اور پرانے شاعر نے کہا ہے۔ تو اس لیے اس کے جو اشعار ہیں اس کے اندر بہت ہی زیادہ غالب والا رنگ بھی موجود ہے۔ تو خواتین حضرات، آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی کیونکہ ہم اس کو 2 حصوں میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 2 حصوں میں کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بڑی دقت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات دوست دوسرے حصے کو دیکھ لیتے ہیں، پہلا حصہ نہیں دیکھتے، بعض پہلا حصہ دیکھ لیتے ہیں، دوسرا تلاش نہیں کرتے، اور پھر ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے دوسرا حصہ اپلوڈ نہیں کیا۔ گو کہ اس سے ویڈیو لمبی تو ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ تسلی رہتی ہے کہ جو ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنا شروع کرے گا وہ غزل مکمل کر کے ہی ہٹے گا۔ تو آپ کو اگر یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، لائک تو ضرور کر دیا کیجئے کم از کم، تاکہ ہمیں حوصلہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ آپ ان غزلوں کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ تو اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت، انشاءاللہ غالب میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔